1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 1000 रुपया आपने देकर ही जलसा कराया है। अगर आपने ये ताबुन न किया होता, ये कुर्बानी नहीं दी होती, तो ये जलसा नहीं होता। इस्लाम नाम है कुर्बानी देने का। ये मस्जिद के लिए जलसा हो रहा है। मस्जिद अल्लाह का घर है। अल्लाह आसमान से जमीन पर अपना घर बनाने के लिए नहीं आएगा। आप ही लोगों के जरिए ये पैगाम नाफिज करवा दिया अल्लाह के रसूल के जरिए कि मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना। लोगों, ये मैं लालच दे रहा हूं तुम्हें, जो दुनिया में अल्लाह के लिए मस्जिद बनाएगा, जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। अगर तुम्हें मेरे इस लालच पर यकीन है और जन्नत में अपना घर चाहते हो, तो दुनिया में मेरे घर को आबाद करो, मेरा घर बनाओ। अगर मेरा घर दुनिया में बनाओगे तो आखिरत में हम तुम्हारा घर बनाएंगे। तो मिट्टी और चूने और गारे से, सीमेंट से हमारा घर बनाओगे, हम एक ईंट सोने की और एक ईंट चांदी की, उससे तुम्हारे घर को हम तुम तामीर करेंगे, हम तुम्हें वो घर देंगे। मेरे प्यारे साथियों, अगर अल्लाह के नबी के दिए हुए इस लालच पर अगर हमारा यकीन और ईमान है तो हम बढ़ चढ़ कर आगे बढ़े, और नहीं है खौफ खुदा हमारे अंदर, तो हमें हिदायत नहीं मिल सकती। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। अल्लाह से डरने वालों की हिदायत है। अब अल्लाह से डरने वालों की तीसरी किस्म की तरफ कुरान इशारा कर रहा है। किन लोगों के लिए अल्लाह से डरने वाले कौन हैं? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। एक एक चीज पर आइए। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर ईमान रखते हैं। गैब पर ईमान का क्या माना है? गैब पर, छिपी हुई चीजों पर ईमान रखते हैं। छिपी हुई चीजें भी हैं, हाँ, जो हमारे सामने नहीं है लेकिन है। जैसे अल्लाह को हमने देखा नहीं, लेकिन ईमान होना चाहिए। जन्नत को हमने देखा नहीं, लेकिन ईमान होना चाहिए। जहन्नम को हमने देखा नहीं, लेकिन ईमान होना चाहिए। ये कुरान के लोगों के लिए हिदायत है जो छिपी हुई गैब की चीजों पर यकीन रखते हैं। जिन्नात को देखा नहीं, लेकिन ईमान रखते हैं। जिन्नात को देखा नहीं, मौलवी साहब बहुत देखा। कहां देखा? पाखंडियों के पास, बहरूपियों के पास रोज जिन्नात आते हैं। आपने देखा होगा, एक मौलवी के पास एक औरत बैठी है, आंख खोले कर रही है, और मौलवी कह रहा है इसके ऊपर जिन्नात आ गया है। अब पढ़ रहा है, सिर्फ मौलवी को दिख रहा है वो जिन्नात। लड़की को जबरदस्ती मारा जा रहा, पीछे कहां से आया, बहुत देर के बाद वो लड़की बोलती है, कहां से आए? बहरामपुर से, कलकत्ता से। क्यों आया इसके ऊपर? अच्छी लगती है। सवार है उसके ऊपर जिन्नात, वो मर्द है, लड़की के ऊपर आया है। कोई उस उल्लू के पट्टे और गधे मौलवी से पूछे, जब इसके ऊपर मर्द जिन्नात सवार है तो मर्द की बोली क्यों नहीं निकल रही है? लड़की की आवाज क्यों निकल रही है? मौलवी कहता ये वहाबी है, भगाओ इसको। सवार है उसके ऊपर मर्द जिन्नात, कलकत्ता से आया, बंबई से आया, स्कूल में पढ़ती थी, स्कूल से चलाया, कॉलेज से चलाया, लेकिन आवाज उसकी निकल रही है लड़की की। समझ रहे हैं आप? और मौलवियों ने झांसा क्या दे रखा है आपको? खूबसूरत लड़कियों पर शैतानी असर, जिन्नात आ जाते हैं। ये फिल्मी दुनिया की एक्टरों से पूछो, एक्ट्रेस जो होती हैं, इनके ऊपर क्यों नहीं आते? ये कैटरीना कैफ के ऊपर क्यों नहीं आते? हेमा मालिनी के ऊपर क्यों नहीं आते? और कौन कौन है? अभी एक नई बहरूपिया जो
بدلی ہے ابھی نئی نئی, اور ڈھونگ کرنے کے لیے پھر چلی آئی, ایک مفتی کے ساتھ شادی کر لی, اور وہ مفتی بھی اب ڈھونگ کر رہا ہے, وہ بیچاری وہاں سے نکل کے آئی, پھر یہ بھی ویڈیو بنوا رہا ہے, اور دونوں ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کر آیت الکرسی پڑھا. موبائل میں دیکھیے, نام مت لیجیے ان دو کونیوں کے لوگوں کے, ہمیں معلوم ہے تم بہت جانکار ہو. یہ حال ہے ان کا. اب اس کے اوپر دم کر رہی ہے, وہ اس کے اوپر دم کر رہا ہے, اور اس کی ویڈیو بنا کر اس میں ڈالی جا رہی ہے موبائل پر, اور یہ کام مفتی کروا رہا ہے اپنی بیوی سے. ان کے اوپر کیوں نہیں آتے؟ یہ جو گھومنے آتی ہیں آگرے کا تاج محل اور بمبئی کا تاج, اور انڈیا کے یہ عیسائیوں کی اور یہودیوں کی عورتیں جو انگلینڈ سے آ رہی ہیں, لندن سے آ رہی ہیں, امریکہ سے آ رہی ہیں, جو اسکرٹ پہن کے, ان کے اوپر کیوں نہیں آتے؟ سب سے زیادہ خوبصورت ہماری لڑکیاں ہیں, ہماری لڑکیوں کے اوپر جنات آ رہے, ان کے اوپر کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں. کیوں؟ مولوی ان کے پاس جا نہیں سکتا, یہ مولوی کو بلا نہیں سکتی, اس لیے مولوی ان کے اوپر جنات نہیں بتائے گا, ان کے اوپر آسانی سے بتا دیتا ہے کہ تمہارے اوپر جنات ہیں. کمائی ہے اس میں بہت بڑی, پیسہ ہے اس میں, جتنا چاہو بے وقوف بنا دو, جتنا چاہو بے وقوف بنا دو, اور جتنا چاہو لے لو. ہزاروں لاکھوں روپیہ بیچارہ دوا اور علاج میں بیٹھ سک, اب کہیں نہیں پائے گا. مولوی کی بات پہ یقین کر رہا, مولوی نے بڑی آسانی سے کہہ دیا جنات ہے. الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ہم نے جنت دیکھی نہیں لیکن جنت پر یقین, جہنم دیکھی نہیں لیکن جہنم پر یقین, فرشتوں کو دیکھا نہیں لیکن فرشتوں پر یقین, اللہ کو دیکھا نہیں لیکن اللہ پر یقین, جناتوں کو دیکھا نہیں لیکن جناتوں پر یقین کہ ہاں ہے ایک مخلوق, اور اس کو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے, میری پوجا کرے, میری بھکتی کرے, میری تپسیا کرے, میری عبادت کرے, اور میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے. میں نے انسانوں کو, جنوں کو اور انسانوں کو, جناتوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو غیب پر یقین رکھنا, چھپی ہوئی چیزوں پر یقین رکھنا, یہ قرآن ان لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے. الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر, جو چھپی ہوئی چیزوں پر یقین رکھتے ہیں. اللہ پر یقین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو دیکھا نہیں لیکن اللہ کو مانتے ہیں. جب ایک چھوٹی سی سوئی اور ماچس کا کھوکھلا, ماچس کا ایک ڈبی جب بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بن سکتی ہے, ایک ماچس کی تیلی اور ایک چھوٹی سی سوئی جب بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بن سکتی ہے, تو اتنی بڑی زمین, اتنا بڑا آسمان, اتنے ستارے اور اتنے سیارے, اور 2,40,000 میل کی بلندی پر چمکنے والا چاند, اور 9,30,00,000 میل کی بلندی پر چمکنے والا سورج, 1,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی جس سورج کے اندر. میرے بھائیوں, اس کو بغیر کسی بنانے والے کی یہ ساری چیزیں وجود میں کیسے آ سکتی ہیں؟ سورج کی گرمی ہمیں اتنی ملتی ہے جتنی ہم برداشت کر سکیں, اس سے زیادہ نہیں. تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہے تو ہم اپنے گھروں سے باہر نکل آتے ہیں اور اپنے گھر میں ایئر کنڈیشن چلانے لگتے ہیں. میرے بھائیوں, تھوڑی سی بارش اگر زیادہ ہو گئی تو بہار اور بنگال میں باڑھ اور سیلاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے. ذرا اندازہ لگائیے, آسمان سے ہونے والی بارش بھی اتنی مقدار میں ہوتی ہے جتنے میں ہمارے اناج پک سکے, ہمارے اناج تیار ہو سکے. لمٹ میں بارش کا ہونا, لمٹ میں بارش کا ہونا, لمٹ میں سورج کی گرمی ملنا, لمٹ میں چاند کی روشنی ملنا, لمٹ کے اندر رات آنا, اور سونے کے بعد اپنی نیند پوری کرنے کے بعد پھر دن کا آ جانا, اور ایک متعینہ مقدار کے اندر دن کی روشنی کا ہمیں ملنا, پھر رات کا آنا, دن کا جانا, دن کا آنا, رات کا جانا, پھر موسم میں سرما گرما, سردی اور گرمی کے موسم اور بارش کے موسم, اور لمٹ, ہر چیز لمٹ. ہوا کا اتنی لمٹ میں چلنا جتنا ہم برداشت کر سکتے ہیں, زیادہ لمٹ میں آ جائے تو آندھی اور طوفان کی شکل اختیار کر لیتا ہے. ہزاروں لوگ طوفان میں اور سونامی کی لہروں میں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. اندازہ لگائیے, یہ سب کام ایک اندازے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافذ کرنے
قانون کے مطابق ایک لمٹ کے تحت چل رہے ہیں، اس لیے ماننا پڑے گا کہ اس دنیا کا چلانے والا بھی کوئی ہے۔ کمیونسٹ مانے یا نہ مانے، کمیونزم مانے یا نہ مانے، دہریہ مانے یا نہ مانے، لیکن مانے بغیر چارہ نہیں ہے۔ یہ آپ کو ماننا ہی پڑے گا کہ اس دنیا کا نظام چلانے والی کوئی ہستی ہے، اور چرچیز کی نظر میں اور میری نظر میں اسی ہستی کا نام سپر پاور ہے، اسی کا نام کریٹر آف یونیورس ہے، اسی کا نام اللہ ہے، اسی کو آپ گاڈ بھی کہہ سکتے ہیں، مختلف ناموں کو سے اس کو یاد کیا جا سکتا ہے۔ اگر معنی میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو تو میرے بھائیوں، اس کو کسی بھی نام سے یاد کیا جا سکتا ہے، وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ، وہ ہے اللہ، وہ ہے اللہ جو اس دنیا کو ایک لمٹ اندازے کے مطابق چلا رہا ہے، اور اس کے اندر کوئی کمی نظر نہیں آ رہی ہے، کوئی کمی۔ نظر دوڑاؤ، بار بار دوڑاؤ، آسمان کی طرف نظر دوڑاؤ، کیا تمہیں کائنات کی تخلیق میں، اس کی اللہ کی پیدائش میں کوئی کمی نظر آتی ہے؟ ایک چھوٹی سی مسجد، ایک چھوٹا سا گھر تم تعمیر کرتے ہو، اس میں کتنے پلر دیتے ہو، کتنی بنیادیں رکھتے ہو، کتنی دیواریں کھڑی کرتے ہو، اور کتنے کھمبے اور ستون کھڑا کرتے ہو، لیکن اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی چھت پر ایک نظر ڈالو آسمان پر، جو بغیر ستون کے، بغیر کھمبے کے، بغیر اسٹینڈ کے وہ قائم ہے، اور ہمارے سروں پر نہیں گر رہی ہے، معلق ہے، اس نے ہمارے سروں کے اوپر آسمان کو بغیر ستون کے ٹکا رکھا ہے۔ یہ قدرت خدا بندی ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اور پھر ان میں جگمگاتے ہوئے ستارے، ان میں جگمگاتا ہوا چاند، اور اس میں جگمگاتا ہوا سورج، اور پھر سورج سے بھی اوپر ستارے، اور ستاروں سے بھی اوپر سیارے، اور سیاروں سے بھی اوپر کہکشائیں، اور ایک ایک کہکشاں کے اندر ایسی موجودہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں 13 لاکھ دنیا، ایسی موجودہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں، ایسا موجودہ ورلڈ جس میں ہم رہتے ہیں، ایسی موجودہ دنیا جس میں ہم سانس لیتے ہیں، ایسی 13 لاکھ دنیا، 13 لاکھ دنیا اس کہکشاں کے کونے میں آ جائے گی، اور ایسی کہکشائیں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہے آسمان میں۔ یہ کسی قدرت، یہ اللہ کے قدرت کے علاوہ اور اس کی طاقت کے علاوہ، اس سپر پاور کے علاوہ، میرے بھائیوں، کون ایسی ہستی ہے جو اس کارنامے کو انجام دے سکے؟ ذرا اندازہ لگائیے، آپ اندازہ لگائیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ کہ اللہ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کی کاریگری کو دیکھ کر ہمیں ماننا پڑے گا کہ اللہ ہے اور اس دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن وہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو حکم دیا ہے اس کو وہ بجا لاتے ہیں، جن کاموں سے روکا ہے وہ رک جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے متعین کر رکھے ہیں جو ہمارے باڈی گارڈ ہیں۔ وہ باڈی گارڈ اس حیثیت سے نہیں کہ وہ ہمارے جسم کی حفاظت کر رہے ہیں یا کوئی ہمیں گولی مارے تو وہ روک لیں گے، اس حیثیت سے نہیں، وہ ہمارے باڈی گارڈ ہیں۔ ایک داہنے کاندھے پر، ایک بائیں کاندھے پر۔ وہ باڈی گارڈ یہ کہ ہماری زبان سے جو لفظ نکلتا ہے، اچھا نکلا تو داہنے کاندھے پر بیٹھے ہوئے فرشتے نے اس کو نوٹ کر لیا، اور غلط نکلا تو بائیں کاندھے پر بیٹھے ہوئے فرشتے نے اس کو نوٹ کر لیا۔ وہ تمہیں روکنے کے پابند بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو تمہیں روکنے اور کرنے کے لیے نہیں بنایا ہے۔ وہ کوئی فرشتہ تم سے یہ نہیں کہہ سکتا چل نماز پڑھنے چل، برائی لکھنے والا فرشتہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو شراب پی، لیکن آپ اچھا کر رہے ہیں، بس ان کو لکھنے کے لیے بھیجا ہے، تمہاری اچھائیاں لکھیں گے۔ تم نے برا کیا، ان کا کام یہ کہ وہ صرف برا لکھیں گے، اور یہ نام اعمال اللہ کے سامنے تیار کر کے وہ پیش کر دیں گے۔ پھر ہمیں قیامت کے دن یہ نام اعمال ہمارے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ اس ہاتھ میں دینے کے بعد ہم اپنے اپنے نام اعمال کو پڑھتے جائیں گے اور دیکھتے جائیں گے اور چیخ پڑیں گے، اے اللہ یہ کون سی کتاب تو نے میرے ہاتھ میں دے دی؟ اس میں تو ایک ایک منٹ تو چھوڑو، ایک ایک سیکنڈ کا حساب لکھا ہوا ہے، ایک ایک سیکنڈ کی نیکی لکھی ہوئی ہے، ایک ایک سیکنڈ کی برائی اس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اے اللہ یہ تو نے کون سا نام اعمال میرے ہاتھ میں دے دیا ہے؟ یہ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب
اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کام کرنے کا حکم دیا وہ کر رہے ہیں، جن کاموں سے روکا اس سے رک گئے، اور ان کی ڈیوٹی الگ الگ ہے۔ روح نکالنے والے کی ڈیوٹی روح نکالنے کی ہے، جس کو قیامت کے دن سور پھونکنا ہے وہ اپنے منہ میں آج سے سور لیے بیٹھا ہے، کھڑا ہے اور اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے۔ بارش برسانے کے لیے جن فرشتوں کو متعین کیا ہے وہ اپنے وقت پر بارش برساتے ہیں، نیکی اور برائیاں لکھنے والے فرشتوں کو متعین کیا، وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج ڈوبنے سے پہلے یہ دن کے فرشتے چلے جاتے ہیں، پھر رات کے فرشتے آ جاتے ہیں، اور مغرب کی نماز سے لے کر طلوع فجر تک وہ رہتے ہیں، پھر فجر طلوع ہوتے ہی وہ چلے جاتے ہیں، پھر صبح کے فرشتے پھر آ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جن فرشتوں کو جو جو امور سونپے ہیں وہ کام کر رہے ہیں، ہمیں دکھ نہیں رہے لیکن ہمیں ایمان لانا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ مطلب ہے غیب پر ایمان رکھنے کا۔ جنت ہم نے دیکھی نہیں لیکن ایمان رکھنا ہے، اللہ نے جو جنت بنائی ہے اس میں دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، اس میں حوریں بھی ہوں گی، اس کے اندر نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، لیکن ان نعمتوں کو تکلیفوں سے گھیر لیا گیا ہے۔ ان نعمتوں کو پانا ہے تو دنیا میں تکلیفیں اٹھانا پڑیں گی۔ صبح فجر کی نماز پہ اذان کی آواز آتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے۔ آپ دسمبر اور جنوری کی کڑاکے کی سردی کے اندر لیٹے ہوئے لحاف ہٹانے کی ہمت نہیں ہوتی ہے، لیکن آپ کو اگر جنت کی نعمتیں چاہنا ہے تو لحاف ہٹانا ہوگا۔ آپ لحاف کو ہٹائیے۔ آپ کو لائٹ میں یہ گیزر بند ہے یا غریب گھرانے میں گیزر کہاں ہوتے ہیں؟ آپ نے دیکھا دیر سے اٹھے، اب تو ہیٹر پر یا گیس چولہے پر پانی گرم کریں گے تو بھی دیر ہو جائے گی۔ آپ نے سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، آپ کے ہونٹ ٹکرا رہے ہیں، سردی میں ہونٹ کپکپا رہے ہیں۔ آپ نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، گرم شال جو بھی آپ کے پاس تھی آپ نے اوڑھ لی اور مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ تکلیف آپ کو ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کو ایسی تکلیفوں سے گھیر رکھا ہے، جب تک دنیا میں تم یہ تکلیفیں نہیں اٹھاؤ گے اللہ بھی تمہیں جنت نہیں دے گا۔ جنت کو تکلیفوں سے گھیر لیا گیا ہے۔ جنت کے اندر ہر قسم کی نعمتیں ملیں گی، پوری آزادی ہوگی کھانے پینے کی۔ ہمیں یقین رکھنا ہے دنیا میں جس نے سب سے کم نیکیاں کی ہوں گی، دنیا میں جس نے سب سے کم نیکیاں کی ہوں گی لیکن وہ جنتی ہوگا۔ ایسے بھی تو لوگ ہوں گے جنہوں نے نیکیاں بہت کم کی ہوں گی، سب سے کم نیکی والا بھی جنت میں جائے گا، اس نے شرک نہیں کیا ہوگا۔ تو جس نے سب سے کم نیکی کی ہوگی، سب سے کم نیکی، وہ آدمی کو بھی جنت کے اندر جانتے ہو کتنی جگہ ملے گی؟ اس آدمی کو بھی جنت کے اندر جب داخل کیا جائے گا تو اس کو کتنی جگہ ملے گی؟ ایک گھوڑے پر بیٹھ کر، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک گھوڑے پر بیٹھ کر آپ سفر کریں، نان اسٹاپ وہ گھوڑا دوڑتا رہے، 100 سال کے بعد جہاں رکے گا، 100 سال نان اسٹاپ کہیں نہ رکے، 100 سال کے بعد وہ جہاں رکے گا، 100 سال میں اس سے جتنی دوری طے کی ہوگی اتنی جگہ ایک آدمی کو ملے گی۔ یہ اس آدمی کی جگہ ہے جس نے دنیا میں سب سے کم نیکیاں کی ہوں گی، زیادہ والوں کی کا کیا ہوگا؟ لیکن یہ کس کو ملیں گی؟ لپسٹک لگانے والیوں کو؟ یہ کس کو ملے گی؟ ٹی وی سیریل دیکھنے والوں کو؟ یہ کس کو ملے گی؟ اپنی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ ڈرامے دیکھنے والوں کو؟ یہ کس کو ملے گی؟ ان بہنوئیوں کو جو اپنی سالیوں کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کے گھماتے ہیں ان کو؟ یہ کس کو ملے گی؟ جو اپنی بھابھیوں کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کے کلیا چک اور ڈالنا گھما رہے ہیں ان کو؟ یہ کس کو ملے گی؟ اور کس کے لیے ہم سنانے آئے ہوئے ہیں؟
कड़वे वचन सुनना पड़ेंगे, तुम्हें नहीं तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। यहाँ पावर है, जब तक मैं बैठा हूं तब तक ये पावर है मुझे बोलने का। कैसे कैसे लोग हैं, कभी अपने दामाद के साथ कहते थे बेटा ले जा अपनी साली को स्कूल छोड़ देना, ये ससुर है। इससे बेहतर था कि तू मर जाता, ससुर न कहलाता। तेरी ईमानी खैरत शादी नहीं है। कैसे तू गवारा कर लेता है कि तेरी मोटरसाइकिल पर तेरी वो बेटी सवार नहीं होती है जिसको तूने शादी करके उसके साथ भेजा है, और अपनी दूसरी बेटी जो उसकी साली लगती है उसको स्कूल छोड़ने के लिए भेजता है। इससे बड़ी बेगैरती और बेशर्मी क्या हो सकती है? हमारा समाज, हमारी सोसाइटी इसको बेशर्मी नहीं मानती है, लेकिन सुन लो, शरीयत इसको बेशर्मी मानती है, इस्लाम इसको बेशर्मी मानता है, कुरान इसको बेशर्मी मानता है, हदीस इसको बेशर्मी मानती है। हम तो बोलेंगे बहुत सख्त बोल दिए मौलाना, क्या करूं, मर्ज भी इतना पुराना हो गया है कि बगैर ऑपरेशन के ठीक नहीं होगा, करें क्या? होम्योपैथिक दवा से इलाज कर करके थक गए। अब तो होम्योपैथ के बारे में डॉक्टरों ने ये कहना शुरू कर दिया मरने के बाद फायदा करती है, तो क्या किया जाए? ऑपरेशन करना पड़ रहा है। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, जो गैब पर यकीन रखते हैं, ये जन्नत की एक नेमत एक आदमी को इतनी जगह मिलेगी। हूर, देखा सबकी नजरें मेरी तरफ, हूर के बारे में सुनना। वो हूर जो जन्नत के अंदर एक मुत्तकी इंसान को दी जाएगी, 70,000 जोड़े पहने होंगे। तुम क्या पहनाओगे अपनी बीवियों को? बहुत कुछ पहना दिया तो ज्यादा से ज्यादा ऐसा कपड़ा पहनाओगे कि कपड़ा पहनने के बावजूद सिर्फ उसके जिस्म के अंदर की खाल दिखाई दे सकती है, बस। जन्नत के अंदर हूर को जो कपड़े पहनाए जाएंगे उनकी तादाद 70,000, और 70,000 कपड़े पहनने के बावजूद उन कपड़ों के अंदर से उस हूर की पिंडली, ये पिंडली होती है, ये पिंडली, और इस पिंडली के अंदर भी आप दबाकर देखेंगे तो हड्डी मिलेगी आपको, हड्डी बोन ये हड्डी। 70,000 कपड़े पहनने के बाद भी उन औरतों हूरों के पैरों की पिंडली की हड्डी, और उस हड्डी के अंदर जो मर्द जो गूदा होता है वो गूदा भी बाहर से नजर आएगा, लेकिन उसको जिसको वो हूर मिलेगी उसको। उन हूरों की तलाश में घूमो यार, इनके पीछे फिरते हो जो नाक झाड़ दे तो देखी न जाए, इनके पीछे अपनी जिंदगी तबाह करते हो और इबादतें बर्बाद करते हो। जिनको थोड़ी सी खांसी हो जाए तो डर लगता है कि कोरोना ना हो जाए। आज तो औरतें बड़ी गाली दे रही होंगी, मौलवी हमारे। उन हूरों को पाने के लिए हुदल लिल मुत्तकीन, आपकी बीवियां भी आपको मिलेंगी, और हदीस में यह भी आता है कि आदमी, अल्लाह पूछेगा बीवी चाहिए का? अल्लाह दुनिया में तो भोग के आया हूं, यहां चाहिए। अल्लाह कहेगा अच्छा थे, इसकी बीवी ने भी नेक अमल किए थे, ये भी जन्नत की है, जाओ इसको भी। अब वो सोच रहा होगा इधर भी खिचखिच ना हो, दुनिया में तो बड़ी खिचखिच करता होती थी, लेकिन जब अल्लाह कहेगा पर्दा हटाओ, जब उसकी बीवी का पर्दा हटाया जाएगा तो वो जन्नत की हूर से भी ज्यादा खूबसूरत उसको नजर आए। लेकिन ये वही औरत होगी जो अल्लाह से डरने वाली होगी, ये घूमने फिरने वाली नहीं। अपने आप बाजारों में जाके सब्जी खरीदने वाली, गोश्त खरीदने वाली, दुकानदारी करने वाली, ये नहीं, अल्लाह से डरने वाली। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब,
جو غیب پر یقین رکھتے ہیں یہ تو جنت کی نعمتوں کے بارے میں، جہنم دیکھی نہیں لیکن جہنم کا بھی خوف ہے۔ پانی سردی ہو رہی ہے، جہنم کو دیکھا نہیں لیکن جہنم کا خوف، جہنم کا ڈر ہمارے دل و دماغ میں ہونا چاہیے۔ یہ یؤمنون بالغیب میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ جیسے جنت کی نعمتیں ہیں ایسے ہی جہنم کی بہت سی قباحتیں ہیں، بہت سی قباحتیں جہنم کی۔ جنت کی نعمتوں کی انتہا نہیں، جہنم کے عذاب کی بھی انتہا نہیں۔ جانتے ہو کسی کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جانتے ہو ایک جہنمی کی داڑھ یہ ہوتی ہے اندر، دانت کے سب سے اندر والا حصہ داڑھ کہلاتا ہے۔ کتنی پھول جائے گی جب جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وہ ایک گھوڑ سوار اس پر بیٹھ کر سفر کرے، ایک داڑھ اس کونے سے لے کر داڑھ کے دوسرے کونے تک، دوسرے حصے تک، تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کو 40 دن لگ جائیں گے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کو 70 دن لگ جائیں گے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ داڑھ کتنی پھول جائے گی۔ جب داڑھ کا یہ حال ہوگا تو انسان کا کیا حال ہوگا؟ لابثین فیہا احقابا، پڑھے ہو نہ پڑھا؟ اما یتساءلون کی صورت پڑھیے، اس میں آئے گا یہ لابثین فیہا احقابا۔ جہنمیوں کو حقبوں میں رکھا جائے گا۔ حقب کس کو کہتے ہیں؟ ایک حقب کتنا ہوتا ہے معلوم؟ ایک حقب 70 سال کا، اور سال بھی ایسے نہیں جیسے ہمارے اور آپ کے یہاں ہوتے 365 دن کا ایک سال، 1000 دن کا ایک سال نہیں، 1000 دن کا ایک دن۔ ہم لوگوں کے یہاں تو 300 کیسے سمجھاؤں، یہاں بہت دھیرے سے اسپیڈ کرنا پڑے گی آپ کو، سمجھیے۔ ہمارے یہاں 365 دن کا کیا ہوتا ہے؟ ایک سال، لیکن وہاں 1000 دن، جیسے ہمارے یہاں 1000 دن ہوتے ہیں نا، ایک دن 2 دن، 24 گھنٹے کا ایک دن، 1000 دن کا ایک دن ہوگا۔ اب ایسے جوڑیے، جب 1000 دن کا ایک دن ہوگا تو ایک سال کتنے دن کی ہوگی؟ ہمیں نہیں معلوم، میتھمیٹکس آپ پڑھتے ہیں، بی کام ایم کام آپ نے کیا، آپ جوڑ لیجیے گا۔ 1000 دن کا ایک دن تو ایک سال کتنے دن کی ہوگی؟ پھر 70 سال کتنے دن کی ہوگی؟ یہ اب آپ اندازہ لگائیے گا۔ یہ جہنم میں جس کو ڈالا جائے گا یہ وہ انسان ہوگا جس نے دنیا میں سب سے کم گناہ کیے ہوں گے، اور جس کو جہنم میں ڈالا گیا ہوگا وہ جہنم میں سب سے کم اگر مدت رہے گا تو کم سے کم ایک حق میں رہے گا۔ ایک حق کا مطلب کم سے کم 70 سال، اور 70 سال کا مطلب 1000 دن کا ایک دن، پھر ایک سال کتنے دنوں کی، ایسے 70 سال۔ یہ وہ آدمی جہنم کے اندر رہے گا جس نے سب سے کم گناہ کیے ہوں گے۔ سوچ لیجیے، بہت آسان ہے نا، گناہ کرنا بہت آسان ہے، لیکن یہ ایمان ہمیں رکھنا پڑے گا۔ جہنم کی جو اللہ کے نبی نے جو نقشہ کھینچا ہے وہ ہمیں ماننا پڑے گا۔ یوتا بجہنم یومئذ لہا، قیامت کے دن یہ جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا۔ 70,000 زمام، 70,000 لگامیں ڈال کر جہنم کو لایا جائے گا۔ کتنی لگامیں؟
گھوڑے کے اندر لگام ڈالی جاتی ہے اس کو کھینچنے کے لیے، جہنم کے اندر کتنی لگامیں پڑی ہوں گی؟ 70,000۔